औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, आज का ये स्पेशल प्रोग्राम इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और इसका बुनियादी जो मौजू है वो ये है कि कोविड-19 जो कि एक पैंडेमिक चल रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर, और कुछ लोग कहते हैं ख़त्म हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि अभी जारी है और कुछ लोग कहते हैं कि आगे आने वाले वक्तों के अंदर एक और लहर कोरोना वायरस की आ सकती है और इससे बचने के लिए जो इक़दामात किए गए हैं उस सूरत हाल के अंदर ख़वातीन का कितना किरदार रहा। और ख़वातीन ने सही मानों में अगर कहा जाए तो कुछ लोगों की जानिब से और सोशल मीडिया पर वाज़ेह तौर पर इस तरह की वीडियोस भी देखने में आई जिसमें यह तक कहा गया कि जी अगर क्वारंटाइन की बात होती है या फिर वर्क फ्रॉम होम की बात होती है तो ख़वातीन जब से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुई हैं वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हैं और मर्द हजरात सही मानों में इस पैंडेमिक के दौरान जो है वो वर्क फ्रॉम होम पर आए हैं। अब जरा बात हो जाए कुछ मौजू के हवाले से तो आपको बताएं कि ख़वातीन का किरदार इसमें इंतहाई अहम रहा। उसकी वजह दरअसल ये है कि जी हम सबके घर में माएँ मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं, वालिद मौजूद हैं, लेकिन जब हम लोग किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो उतना ख्याल हमारे वालिद या हमारे घर के मर्द हजरात नहीं करते जितनी हमारी ख़वातीन करती हैं। अब वो ख़वातीन चाहे बीवी के रूप में हो, बहन के रूप में हो या सबसे बढ़कर माँ के रूप में हो। लोग कहते हैं कि जी फिल्मी बातें हैं, लेकिन सही मानों में ग्राउंड रियलिटी यही दिखाई देती है कि अगर बच्चे को 105 बुखार होगा तो मां ही ठंडी पट्टियां रख रही होगी उसके माथे पर। और अगर इस पेंडेमिक के दौरान और इस कोरोना वायरस की ये जो लहर चल रही है इसके ऊपर अगर बात कर ली जाए तो इसके सिम्टम्स में वो चीजें शामिल हैं जिसमें माओं की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। कोई अगर ये सोचता है कि जी ये कोरोना वायरस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या इस कोरोना वायरस से हमें तो कुछ भी नहीं होगा, हम तो कराची में रहते हैं, हम तो गंदा पानी पी के बड़े हुए हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो बुजुर्ग आपके घर में मौजूद हैं, सबसे बढ़कर आपकी माएँ मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं, शायद वो उस पैंडेमिक के दौरान उस कोरोना वायरस को सरवाइव ना कर सकें, उससे ना लड़ सकें। यह आपकी जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस कुछ लम्हे के लिए थमा है, आगे फिर केसेस में इजाफे का खदशा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से पेश किया गया। मैं यहां पर सलाम पेश करता हूं इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस को जिन्होंने यह कदम उठाया और उन्होंने ख़वातीन के हवाले से भी बात की कि जनाबे वाला इस पेंडेमिक के दौरान सिर्फ मर्द हजरात ही मुतासिर नहीं हो रहे हैं, ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मुतासिर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मर्द हजरात जब घरों में दाखिल होंगे तो उनके गंदे कपड़े ख़वातीन धोएंगी। जिन बर्तनों के अंदर खाना तनावुल किया जाएगा उसको धोने की जिम्मेदारी भी ख़वातीन के कंधों पर आती है। ख़वातीन का इस पैंडेमिक के दौरान क्या किरदार रहा, हमारा बुनियादी मौजू आज ये है। और इसी पर बात करने के लिए तीन ख़वातीन आज मेरे साथ मौजूद हैं। अक्सर टीवी चैनल्स पर आप इनको देखते हैं, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से इनका ताल्लुक है। ख़वातीन को आज ये ख़वातीन की नुमाइंदगी करेंगी और ख़वातीन के हवाले से बताएंगी कि इस कोरोना वायरस के दौरान जो है वो जितनी कुर्बानियाँ मर्द हजरात ने दी हैं अपने लिहाज से, उससे डबल कुर्बानियाँ ख़वातीन ने दी हैं। मेरे साथ सबसे पहले तशरीफ रखती हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, रिलीजियस स्कॉलर हैं, बहुत से चैनल्स पर आप इनको देखते हैं, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखती हैं मिनहाजुल कुरान से आपका ताल्लुक है, टीवी स्कॉलर हैं, आलिमा सादिया सईद साहिबा, बहुत शुक्रिया सादिया सईद साहिबा आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि रिलीजियस स्कॉलर आलिमा आयशा बिलाल साहिबा भी मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। आपा गुफ्तगू का आगाज में आपसे करूंगा। देखिए सही मानों में थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कीजिएगा कि कोरोना वायरस की मजमूई तौर पर जो ख़वातीन पर असरात हैं वो क्या हैं और ख़वातीन ने इसका मुकाबला कैसे किया है और आगे करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, इसलिए कि आप एक अहम मौजू को साथ लेकर चल रहे हैं और चाहते हैं कि एक अवेयरनेस पैदा करें और लोगों को बेदार कर सकें। सबसे पहले क्योंकि ख़वातीन के हवाले से बात हो रही है तो वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। बेशक। तो जब हम ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं तो आपने बिल्कुल सही बात अपने इंट्रो में की कि कोविड-19 में जितना बोझ मर्दों के कांधों पर है उससे ज़्यादा डबल ख़वातीन के कांधों पर है। मैं अपने घर की बात करती हूँ
مجھے ایک دن بخار آ گیا، بہت شدید بخار تھا، تقریباً 104 بخار تھا، اور میری بیٹی ڈاکٹر ہے، تو اس نے میرے چھوٹے بیٹے کو فون کر کے کہا کہ امی کے ماتھے پر پٹیاں رکھو ٹھنڈے پانی سے۔ وہ بچہ ایک دوپٹہ نہیں ڈھونڈ سکا، گھر سے کوئی پٹیاں نہیں ڈھونڈ سکا، اس نے مجھ سے کہا کہ امی آپ مجھے نکال کے دیجئے تو میں آپ کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھوں، تو اور میرے اندر اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، تو وہ یعنی بس ایسے ہی لوٹ پوٹ کے گزر گیا۔ تو مجھے اس دن یہ احساس ہوا کہ اگر عورت کسی کام کے لیے آگے نہ بڑھے، اگر عورت اپنا کنٹریبیوشن نہ ڈالے تو کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک گھر چل سکتا ہے۔ تو مرد کی اہمیت اپنے مقام پر، اور ہمارے وارث ہیں، خدا سلامت رکھے ہمارے باپ کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے شوہر کو، ہمارے بیٹوں کو، لیکن یاد رکھیے کہ عورت کے بغیر نہ آپ نظام حیات چلا سکتے ہیں، نہ نظام معاشرہ چلا سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کووڈ-19 میں ورک فرام ہوم کی جب بات آتی ہے تو مردوں کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ عورت گھر میں کتنا کام کرتی ہے، ورنہ عام طور پر مرد یہ کہا کرتے تھے کہ تم کرتی ہی کیا ہو۔ تو عورتوں کے اوپر ڈبل ذمہ داریاں۔ اچھا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ احساس ہوا ہے مردوں کو کہ جی خواتین زیادہ ہونا تو چاہیے، لیکن علی اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھی، ادارے بہت زیادہ بند ہوئے، ہر فرسٹریشن، ہر ڈپریشن مرد کی عورت کے اوپر نکلتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ ڈومیسٹک وائلنس میں اضافہ ہوا، بہت سارے مقامات پر ہم نے دیکھا کہ مرد اور عورت کے باہمی تعلقات میں دراریں پڑیں، اور بہت سارے بروکن فیملیز میں بھی اضافہ ہوا۔ لیکن بہت سارے مقامات پر ہم نے دیکھا کہ یہ جو ساتھ رہنے کی وجہ سے آپس میں ایک اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے، اس میں بھی اضافہ ہوا۔ تو آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ساری صورتحال کو کس طریقے سے لیتے ہیں۔ اگر آپ نے پازیٹیولی لیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے گھر کو بھی بچا لیں گے، آپ اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کی بھی حفاظت کر لیں گے، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کر لیں گے۔ اس وقت ہم بہت مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، الحمدللہ ہم اس سیریس وقت سے گزر چکے ہیں جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ڈرایا جا رہا تھا، اور پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان اور الدعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ مصداق پاکستان میں وہ صورتحال نہیں پیش آئی جو کہ ہمیں دیگر مغربی ممالک کی نظر آتی ہے، کہ اگر ہمارے سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوتی تو نہ ہمارے پاس ہاسپٹیلٹی کی گنجائش ہے، نہ ہمارے پاس دیگر سہولیات موجود ہیں، تو ہم کیا کرتے، کیسے کرتے؟ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو ہم نے اس قدر دعائیں کی، اور اس قدر دعاؤں کو، کہ ہم گنہگاروں کی دعاؤں میں بھی اتنا اثر نہیں ہے، لیکن اللہ نے کرم کیا، پروردگار عالم نے لاکھ لاکھ کرم کیا کہ ہمارے یہاں اتنی شدت کے ساتھ یہ حملہ آور نہیں ہوا۔ لیکن ابھی بھی ہم کو کیئرلیس نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت کیونکہ محرم الحرام کی بھی آمد ہو چکی ہے، اچھا بہت زیادہ مجالس بھی ہوں گی اور عزادار بھی بہت زیادہ آئے جائیں گے، تو خواتین کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے یہاں پر، اس لیے کہ خواتین اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں گی، خواتین خود بھی جائیں گی، تو ہمیں کم از کم یہاں پر SOPs کا خیال رکھنا ہے، اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی سوسائٹی کی حفاظت کرنی ہے، اور اس طریقے سے کرنا ہے کہ بنی نوع انسانیت کو دیکھیں، انسان زندہ رہے گا تو انسانیت رہے گی۔ آپ معاشرے کو، سوسائٹی کو بچائیں گے تو آپ اپنے کام آگے کر سکیں گے۔ آج محرم آیا ہے، کل ربیع الاول بھی آئے گا، اس کے بعد رمضان بھی آئے گا، اس کے بعد دیگر اسلامی مہینے بھی آئیں گے، تو آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے کاموں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ عالمہ سعدیہ سعید صاحبہ منہاج القرآن سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ سعدیہ صاحبہ، پہلے تو یہ بتائیں کہ موجودہ حالات میں آپ کے خیال میں خواتین کی ذمہ داریوں میں کس حد تک اضافہ ہوا، اور اس وقت خواتین کس طرح کردار ادا کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ بات کروں گی کہ ہمارا یہ ایک سماجی مسئلہ ہے کہ جب تک ہم کسی سنگین نوعیت تک نہیں پہنچ جاتے، کسی بھی چیز کو سیریس نہیں لیتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے مغربی ممالک تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جب کرونا وائرس پاکستان آیا ہمیں پتہ چلا تو ہم نے کی احتیاط کی، لیکن یہاں دیکھنے میں بد احتیاطیاں بھی بہت آئی ہیں جس کی وجہ سے کیسز بڑے ہیں۔ نہ ہم نے اپنے آپ کو کور کیا، نہ اپنے دیگر سوسائٹی کے لوگوں کو کور کیا کہ ان کو بچا لیتے۔ تو کوشش یہ کریے کہ ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، کم ضرور ہوا ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، کم ضرور ہوا ہے لیکن ٹلا نہیں ہے۔ جہاں تک خواتین کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ خواتین ہی کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے اس کووڈ-19 میں، اس لیے کہ خواتین گھر میں موجود تھیں، بچے اسکول چلے جاتے تھے، ہسبینڈز جابز پہ چلے جاتے تھے،
مگر ہوا یہ کہ آفیسز بند ہوئے, دیگر جگہوں پہ جانا بند ہوا, تو مرد بھی گھر پہ, بچے بھی گھر پہ. اب جہاں ذمہ داری ڈسٹریبیوٹ ہو گئی تھی وہ سب ایک جگہ آ گئی. لیکن میں پھر بھی اس کو پازیٹیو اس لیے لوں گی کہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ جہاں والدین اس چیز کو مس کرتے تھے کہ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں ہو رہا یا ہسبینڈ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں ہو رہا, تو وہ ایک بہت گولڈن ٹائم ملا آپ کو اس وقت کہ آپ ان کی تربیت کا کردار ضرور ادا کر سکتے تھے. اچھا سعدیہ صاحبہ, تھوڑا سا روکوں گا یہاں پہ. آپ نے کہا کہ جی ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے موقع نہیں ملتا تھا, لیکن کچھ چیزیں یہ بھی دیکھنے میں آئیں کہ FIRs میں بھی اضافہ ہو گیا, طلاق کے کیسز بھی بڑھ گئے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی بالکل میں ڈالوں گی روشنی اس پہ, اور میں سب سے بڑی بات یہ کروں گی کہ ہم نے نا جب دین سے دوری اختیار کر لی تو یہ زیادہ چیزیں ہم پر اس وقت حملہ آور ہوئی, کیونکہ ہم نے اپنی پوری زندگی جب باہر دنیا کے کاموں میں لگا دی اور اس رب کی طرف رجوع نہیں کیا, تو جو اس سے ڈور بندی تھی وہ ٹوٹی, جس کی وجہ سے گھروں میں اختلافات پیدا ہوئے. اگر آپ ہر چیز کو مینج کر کے چلتے, اور میں نے یہاں تک دیکھا کہ بعض جگہوں پر تو مرد حضرات نے بہت ساتھ دیا کہ خواتین نے جو ان کا ہنر تھا کھانا پکانے کا اس کو گھر میں تیار کیا, اور مرد حضرات ڈیلیور کرنے گئے. لوگوں نے اس دوران گھروں کے کھانے کو اہمیت دی, تو یہاں پہ مردوں کا پازیٹیو کردار بھی ہے. پھر میں یہ کہتی ہوں کہ جہاں خواتین پر ذمہ داری آئی تو جب اب مرد حضرات گھر پر تھے تو ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا. ابھی آپا نے یہ بات کی کہ خواتین کرتی کیا ہیں, مردوں کا ایک یہ جملہ ہوا کرتا تھا, لیکن اب ان کو گھر میں رہ کر اتنا احساس ضرور ہوا ہے کہ خواتین کرتی ہیں تو گھر چل رہا ہے. جب آپ آتے ہیں گھر کا کھانا تیار آپ کو ملتا ہے, دیگر چیزیں آپ کو گھر سمٹا ملتا ہے, بچے صاف ستھرے ملتے ہیں, سب سے بڑا کام ہے یہ تو خواتین کرتی ہیں. تو مردوں کو اتنا احساس تو ہوا ہے, تو میں اس چیز کو پازیٹیو لوں گی کہ بالکل ہی شرح خراب نہیں ہوئی ہے, لیکن لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ضرور ہوا ہے, کیونکہ گھر میں رہتے ہوئے اب وہ ایک سسٹم 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے اب انسان ہے کب تک برداشت کریں گے, تو وہ اب گھر والوں پہ ہی نکلنا تھا. تو کافی حد تک لڑائیوں میں بہت اضافہ بھی ہوا ہے, ٹوٹ پھوٹ بھی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی ابھی بھی موقع ہے کہ اس چیز کو سمیٹ لیجئے, اپنے چاہنے والوں کو اپنے پاس کر لیجئے. یہ جو ہم پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان آیا ہے, آج ہے کل یہ وقت گزر جائے گا, اس کو گولڈن ٹائم سمجھ کر اس رب سے جڑ جائیے, وہ رب کمال کر دے گا, کمال اتنا عروج پر چلا جائے گا کہ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. لیکن سعدیہ صاحبہ یہاں پر دیکھیں کچھ چیزیں یہ بھی دیکھنے میں آئیں کہ جیسے جو مستحق گھرانے تھے, کچھ مرد حضرات کا کاروبار ختم ہو گیا, کچھ کی نوکریاں ختم ہو گئیں, جس سے خواتین نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کو گلے لگایا اور وہ صورتحال اختیار کی جو کہ حرام ہمارے دین میں قرار دی گئی ہے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ واقعی یا تو وہ خواتین اپنے کردار میں ناکام ہو گئیں یا پھر جو صورتحال ان کو کنٹرول کرنی تھی وہ اس میں ناکام ہو گئی. یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جب کاروبار مردوں کے ختم ہوئے ہیں تو واقعی گھروں کی صورتحال ایسی تھی, اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری جتنی بھی NGOs تھیں سب نے ہیلپ کی لوگوں کی, اور یہ جو آپ کے انڈر جتنے کام کر رہے ہیں, آپ کے گھر میں جتنے میڈس آتے ہیں, سب کچھ ان کا بھی ساتھ دیا گیا. لیکن کراچی میں ایک بہت بڑی آبادی ہے, بندہ کہاں تک کس تک پہنچے گا, تو بہت ساری شرح خودکشی کی بڑھی ہیں. صرف وجہ یہی تھی کہ گھر میں کھانے پینے کو نہیں تھا. جب کھانا پینا نہیں ہے, انسان کی بیسک ضرورت کھانا پینا ہے, اور جب تک اس کو نہیں ملے گا تو وہ جیے گا کیسے, تو تنگ آ کر یہ خودکشی تو کر لی ہے لوگوں نے. لیکن دیکھیے خودکشی ہمارے مذہب میں حرام ہے, منع ہے. کسی حد تک بھی ہم چلے گئے, اور خودکشی کی شرح اس وقت بڑھی ہے. میں شروع سے یہ بات کرتی آ رہی ہوں کہ ہم نے اپنا رابطہ رب سے توڑ دیا ہے, اس لیے خود بننا رزق دینے کا وعدہ اس رب نے کیا ہے, وہ کہیں سے بھی پہنچائے. آج ایسے کافی لوگ ہیں کہ جن تک رزق پہنچا ہے جو سوچ میں بھی نہیں تھے. میرے اپنے کئی جاننے والے لوگ ایسے ہیں کہ جن تک وہ سامان پہنچا ہے وہ حیران تھے کہ ہم تک آیا کیسے. ہمارے اندر سے صبر بھی ختم ہے, برداشت بھی ختم ہے, اور اس کے بعد جب ہمارے سامنے یہ شرح بڑھتی ہے تو پھر ہم شکوہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہی یہ عذاب کیوں آیا. جب وہ رب دے رہا تھا اس وقت اس کا شکر ادا نہیں کیا, آج جب بند ہو گیا تو ہم نے صبر بھی نہیں کیا. تو کم سے کم اس لیول تک تو آئیے کہ جب وہ دے رہا ہے تو اس کے شکر گزار بنیے. آپ کا ہاتھ دینے والا ہوگا تو کبھی تنگ دست آپ ہو ہی نہیں سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, عالمہ عائشہ بلال صاحبہ کی جانب بڑھوں گا. عائشہ بلال صاحبہ یہ بتائیے گا کہ دیکھیں ایک روٹین بنی ہوئی تھی بچوں کی کہ جی صبح اسکول جانا ہے, پھر قاری صاحب آئیں گے, قرآن پڑھنا ہے, پھر شام میں ٹیوشن جانا ہے, وہ سب کچھ بند ہو گیا. تو خواتین کا کتنا کردار رہا بچوں کی تعلیم اور ان کو تعلیم کی طرف راغب رکھنے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دیکھیے اگر حدیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں یا قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے مقامات پر ذمہ داریوں کا بتایا جاتا ہے. جیسے ایک حدیث میں ہے کلکم راعٍ و کلکم مسئول, ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس کے جو بھی ماتحت ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہے,
اور وہیں سے آپ دیکھیں کہ ایک عالم جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. ایک عام شخص جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے. اسی طرح سے جس کی جو زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے نا تو پھر اس کی ذمہ داری کو اہمیت دی جاتی ہے. اسی طرح سے جب ماں ہوتی ہے نا تو اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان ہی کی بات کرتی ہوں, ہم نتالیہ نجم کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں جو ان کی والدہ نے ان کے ساتھ محنت کی کہ اگر ان کو کوئی بھی کام پڑتا تھا تو وہ کہہ دیں تھیں کہ 10 ٹیبلز یاد کرو, میرے پاس آؤ, مجھے سناؤ, اور پھر انہوں نے ورڈ ریکارڈ بنایا ہے. تو اسی طرح سے ماؤں کی ذمہ داری آپ دیکھیں سیدہ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس انداز سے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے, وقت دیا ہے, تو پھر ہمیں امت نے دیکھا کہ کس طرح سے اسلام جو ہے وہ اس کا پرچم جو ہے وہ بلند ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ سیدہ کے پاس جب بھی امام حسن یا امام حسین آتے ہیں کیا کہتی تھیں؟ سلام کرتی تھیں, سینے سے لگاتی تھیں, لقب دیتی تھیں, کہتی تھیں قرۃ عینی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے دل کے پھل. یہ سارے سلسلے دراصل وہ وہاں سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہی کام ہم نے دیکھا کہ ماؤں نے اپنی ذمہ داری کو بھرپور انداز میں نبھایا ہے. صبح کے وقت میں وہ ناشتہ بنا کر بچوں کو لے کر بیٹھتی ہیں, آن لائن کلاسز لیتی ہیں, بچوں کو سکھا رہی ہیں, پڑھا رہی ہیں. ظاہر ہے کہ آن لائن کلاسز میں وہ توجہ ٹیچر کی نہیں ملتی ہے جو براہ راست ایک اسٹوڈنٹ کو ملتی ہے. تو ماؤں نے باقاعدہ طور پر اس پر کام کیا ہے. اسی طرح سے دیکھیں کہ یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ صرف ماؤں نے کام کیا, بلکہ وہاں پر بھرپور طور پر والد نے بھی اپنا جو ہے ذمہ داری تھی اس کو نبھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو واضح طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت سودا سے روایت ہے, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے ذرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد گھر میں آپ کی کیا روٹین تھی, تو پتہ ہے سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے تو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے, اور جب نماز کا وقت ہوا کرتا تھا تو چلے جایا کرتے تھے. تو وہی کام ہم نے مرد حضرات کو بھی کرتے دیکھا کہ جہاں جہاں ان کو موقع ملا وہاں وہاں انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا. کہیں آپ دیکھیں کہ اچھا ایک اور روایت میں جب ان سے ڈیٹیل پوچھی گئی کہ یہ بتائیے کہ کیا کام کرتے تھے, تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگایا کرتے تھے, اپنے جوتے خود سیا کرتے تھے. تو وہی روٹین ہم نے بھی اپنے گھروں میں دیکھی کہ اگر کوئی کام خاتون کر رہی ہیں تو مرد حضرات نے بڑھ بڑھ کے کام کیا. اور پھر وہیں پر ایک اور ذمہ داری, جب بے روزگاری بڑھی تو پھر خواتین نے کہیں نہ کہیں سلائی کر کے کڑھائی کر کے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا, کھانا بنا بنا کر بیچا, اور اس طرح سے وہ مردوں کے ساتھ ساتھ وہ کام کرتی رہی. اچھا عائشہ صاحبہ تھوڑا سا روکوں گا یہاں پہ کہ آپ نے کہا کہ جی تعلیم کے حوالے سے یا پھر آن لائن تعلیم کے حوالے سے خواتین نے جو ہے وہ کام کیا. اچھا ان خواتین نے کیا کیا جو خود پڑھی لکھی نہیں ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتی ہیں, انہوں نے کس طرح تعلیم پہ کام کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, میری جو والدہ ہیں میں اگر ان کی مثال دوں تو وہ انہوں نے نہیں پڑھا اس زمانے میں, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے ہمیں اتنی اچھی تربیت دی کہ آج میں ایم فل کر رہی ہوں, میری دوسری بہن بھی پڑھ رہی ہیں شادی کے باوجود, اور پھر ہم نے بھی اپنے شوہروں کو بھی کام پہ لگا دیا بھائی آپ نے بھی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تربیت ہوتی ہے ماں کی, اور انہوں نے اپنی بھرپور ذمہ داری, میں نے ایسے والداؤں کو جانتی ہوں جو باقاعدہ لے کر بیٹھی ہیں, اور میں نے ایسی والدائیں دیکھی ہیں جو خود ان پڑھ ہوتی ہیں لیکن اپنے بچوں پر بڑی محنت کر رہی ہیں اور کرتی ہیں. ہمارے پاس جو بچے ٹیوشنز آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین بہت فکر کے ساتھ ان کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں, بہت فکر ذمہ داری کے ساتھ ان کو لینے کے لیے آتے ہیں, کیونکہ مائیں چاہتی ہیں. دیکھیں دنیا میں جو سب سے زیادہ اہم رشتہ ہوتا ہے, بھائی جب 2 بھائی ہوتے ہیں ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے نہیں بھائی یہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے, ٹھیک ہے, بہن ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ نہیں یہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے, ایک وقت آتا ہے. لیکن ماں باپ وہ واحد رشتہ ہوتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ یہ باپ چاہتا ہے میری اولاد مجھ سے آگے بڑھ جائے, ماں چاہتی ہے میری اولاد مجھ سے آگے بڑھ جائے. تو یہ وہ رشتے ہیں جو انسان کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ہم نے یہ چیز دیکھی ہے اپنے معاشرے میں کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے بھرپور کوشش کی ہے. اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہے, باپ پڑھے لکھے ہیں تو وہ بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں اور ذمہ داری اپنی انہوں نے پوری کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا, فراموش کر دیا, کیونکہ ان کے پاس وقت تھا, وقت انہوں نے اپنا بھرپور دیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ دیتے رہیں گے. ہم جو اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے تعلیم بڑھ رہی ہے, وہ کیا ہے؟
وہ دراصل ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کریں تبھی تعلیم بڑھے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کچھ دیگر سوالات بھی ہیں وہ بھی پوچھے جائیں گے, اور خواتین کے حوالے سے جو ابہام پایا جاتا ہے کہ جی خواتین کچھ کرتی نہیں ہیں, وہ مرد حضرات سن لیں کہ خواتین ہی سب کچھ کر رہی ہیں. پینڈیمک کے دوران اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اب تو خدا را یقین کریں. ایک بریک کے بعد واپس آتا. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ایک بار پھر بڑھیں گے. ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. آپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ خواتین کہا جاتا ہے کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کا درد سمجھ سکتی ہے. اس پینڈیمک کے دوران بہت ساری خواتین نے دوسری خواتین سے مدد مانگی ہوگی, کس طرح سے خواتین کا کردار رہا مستحقین کی امداد کے لیے؟ دیکھیں, مستحقین کی امداد کے لیے جس طرح کہ میری معزز بہنوں نے بھی جواب دیا کہ خواتین نے اپنی, دیکھیں سب سے پہلے جو مذہب اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنی ضروریات کو مار کر جب آپ دوسرے کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اعلیٰ و عرفہ ترین مقام پر ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مقامات پر عورتوں نے اپنے خرچوں میں کمی کی, گو کہ گھر کے خرچے ناقابل برداشت حد تک آگے بڑھ چکے تھے, بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا, لیکن اس کے باوجود لوگوں کی مدد امداد بھی کی گئی, راشن بھی تقسیم کیے گئے, لوگوں کی ماہانہ بنیادوں پر مدد کی گئی. لیکن سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ علی, ہمارے یہاں بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ غیر مستحق افراد کا حق کھا جاتے ہیں. اس کی بنا پر یہ ہوا کہ بہت سارے مقامات پر لوگوں کے دل ٹوٹے, لوگوں کو افسوس ہوا کہ اگر ہم اس رقم کو کہیں اور مناسب جگہ پر خرچ کر دیتے تو شاید ہماری گو کہ انما الاعمال بالنیات, ان کو تو ان کے عمل کی وجہ سے صلہ ملا, ضرور ملا ہوگا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہماری سوسائٹی میں غیر مستحق افراد سامنے آ جاتے ہیں, جیسے کوئی پینڈیمک سچویشن آئی, جیسے اسی مرتبہ میرے خیال میں ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں راشن تقسیم کیے ہوں گے, لیکن بہت سارے ایسے افراد تھے جو سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نہیں تھے مستحق, اور انہوں نے ایسے سفید پوش افراد جو کہ گھروں میں موجود تھے, جو کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلا سکتے تھے, تو ان کا حق مارا. دوسری بات یہ کہ یہ جو پینڈیمک سچویشن تھی اس نے ہماری آنکھوں کو کھول دیا. ایک ایسا اندیدہ دشمن, ایک ایسا اندیکھا دشمن جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے, جس کے بارے میں ہم نے صرف سنا, جس کے بارے میں ہم صرف ٹی وی پر جانتے ہیں, جس کے متعلق ہمیں حکومت نے بتایا. اس اندیکھے دشمن نے ہماری شادی بیاہ, مرنا جینا, ساری صورتحال کو تبدیل کر دیا. وہ شادی بیاہ جس کے اخراجات لاکھوں تک پہنچ چکے تھے, ایک شادی کا جوڑا کئی لاکھ کا ہوا کرتا تھا, 50,000 سے اوپر کا میک اپ ہوا کرتا تھا, 1.5 لاکھ روپے آپ کا فوٹوگرافر لیا کرتا تھا, جہاں پر کیٹرنگ 6 کھانے ہوتے تھے, لوگ کہتے تھے کہ کیا کھلایا انہوں نے, اور اس کے بعد اس کھانے کی جس طریقے سے بے حرمتی کی جاتی تھی, بے ادبی کی جاتی تھی, آپ یقین کیجئے کہ میرا تو دل خون کے آنسو ہوتا تھا. کیا اس پینڈیمک سچویشن میں شادیاں نہیں ہوئی؟ کیا اس پینڈیمک سچویشن میں مرنا جینا نہیں ہوا؟ کیا اس صورتحال میں لوگوں نے اپنے بیٹے نہیں بیاہے, اپنی بیٹیوں کو رخصت نہیں کیا؟ سب ہوا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کی نگاہیں کھول دینے کے لیے, آنکھیں کھول دینے کے لیے تھا کہ دیکھو ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہر عروج رازوال, کل تک تم سمجھتے تھے کہ سب یوں ہی چلتا رہے گا, ساری زندگی یوں ہی چلتا رہے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. لوگوں کے اندر اصلاح کے بھی بہت ساری صورتحال ہمیں نظر آئی. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اب بھی نہ سمجھا تو کب سمجھیں گے, ہم نے اب بھی نہ سوچا تو کب سوچیں گے, ورنہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اگر اس وقت ہم نے اپنی آنکھوں کو کھولا, اپنی لائف سٹائل کو چینج نہ کیا, اپنے گھروں کے انداز کو تبدیل نہ کیا, عورتوں کو بھی اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے, مردوں کو بھی اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اور جو سوال آپ نے سعدیہ سے کیا تھا کہ خودکشی کی شرح آگے بڑھی, تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبر و ضبط میں کمی تھی, قوت برداشت میں کمی تھی, مذہب سے دوری تھی. اور مذہب سے دوری کی وجہ سے سب جانتے ہیں مذہب میں خودکشی حرام ہے, اسلام میں خودکشی حرام ہے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ مذہب سے دوری ہوتی تو لگتا ہے سارے دروازے بند ہو گئے. لیکن جو مذہب سے قریب ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ 70 دروازوں کو کھولتا ہے, ایک راستہ بند ہوتا ہے تو 70 راستے کھل جاتے ہیں. تو آپ جب مذہب سے, جس کے پاس دعا جیسا عظیم راستہ ہو, جس کو جو خدا بند عالم سے قریب ہو, جو تقرب یزدی کو جانتا ہو, وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا, اس کے اوپر ڈپریشن اور فرسٹریشن نامی چیزیں آ ہی نہیں سکتی. تو اس وقت عورتوں کے اوپر کڑی ذمہ داریاں ہیں. عورت ہر طریقے سے اپنے گھر کو بھی سنبھال سکتی ہے, اپنے شوہر کو بھی سنبھال سکتی ہے, اپنے بچوں کو بھی سنبھال سکتی ہے, اپنے رشتوں کو بھی سنبھال سکتی ہے, معاشرتی عوامل کو بھی سنبھال سکتی ہے. لیکن اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ عورت خود بھی ایجوکیٹڈ ہو. میں دنیاوی کتابوں کی بات نہیں کرتی, میں ڈگریوں کی بات نہیں کرتی, میں شعوری
تعلیم کی بات کرتی ہوں. تو اگر آپ کے پاس شعوری تعلیم ہے, اگر آپ اندر سے پڑھے لکھے ہیں, اگر آپ ایک اچھا سوچ سکتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کی بھی حفاظت کریں گے, اپنے گھر کی بھی اور اپنے معاشرے کی بھی حفاظت کریں گے. چلیں ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. عالمہ سعدیہ سعید صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا سعدیہ صاحبہ, ایک یہاں پر صورتحال یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ اگر خاتون یا خواتین جو گھر میں موجود ہوتی ہیں وہ جو ہیں وہ اس معاملے کو لے کر جو ہے وہ تشویش کا شکار ہیں, اس کو احتیاط کی طرف لے کے جا رہی ہیں, تو گھر میں مرد حضرات یا بچے جو ہیں وہ بد احتیاطی کر رہے ہیں, بے احتیاطی کر رہے ہیں, تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے تھا خواتین کو اور انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات کہ ہم شروع سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم جہاں سے بھی سنیں ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ حفاظت کریں, اپنی حفاظت کریں, اور حفاظت کے لیے ہمیں بتا دیے گئے, ہمارے لیے SOPs جاری کر دیے گئے کہ کس طرح سے آپ نے کس لحاظ سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا ہے. خواتین کا کردار جہاں ہر جگہ عام نظر آیا وہاں پہ یہ بھی تھا کہ گھر میں اگر مرد آ رہے ہیں, اور میرے تو اگر میں اپنے جاننے والوں کی اور دیگر دیکھنے والوں کی بات کروں تو باقاعدہ اسپرے خواتین نے بنا کے گھروں میں رکھے کہ باہر سے کوئی آ رہا ہے تو اس پہ اسپرے کریں. گھر کے مرد آ رہے ہیں, بچے آ رہے ہیں, بہت غیر ذمہ دار مرد ہوتے ہیں گھروں کے اندر, مردوں نے نہیں کیا, خواتین نے کیا یہ کام, بھی خواتین نے کیا کہ یہ خواتین کا کردار رہا. میں نے خود دیکھا اور باقاعدگی سے رہا جب تک یہ تھا. اچھا ہمارا ایک یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ جب ہمیں اس چیز کی اس سنگین صورتحال تک وہ پہنچ گیا تب ہم ڈر گئے کہ اب یہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم پہ حملہ نہ کر دے, اور بہت سے جو بچ گئے ہیں یہ رب کا کرم ہے کہ وہ اس وائرس سے بچ گئے, ورنہ تو کتنے لوگ اس میں مبتلا ہوئے, کتنے اپنی جان سے اس وائرس میں چلے گئے. جو بچ گئے انہیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے. تو خواتین نے اس لحاظ سے بھی بہت کام کیا. بچے گھر میں آئے یا مرد حضرات آئے یا خود باہر گئیں تو اسپرے کروایا, اسپرے گھر میں آتے ہوئے, پھر ماسک, پھر ہینڈ سینیٹائزر, ہم سنتے رہتے ہیں اور ہم نے یہ استعمال کیا اور کر کے دیکھا. اور بعض ایک طبقہ تو میں نے یوں بھی سنا کہ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ کرونا وائرس کوئی چیز ہی نہیں ہے. جی اس حد تک بھی لوگ گمراہ تھے. اچھا. لیکن جب انہی کے ریلیٹیوز میں, انہی کے خاندان میں یہ وائرس پھیلا, اس وقت انہیں خیال آیا کہ نہیں کرونا وائرس اب ہے, کچھ ہے. اس وقت ہم نے احتیاطی تدابیر کی, کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم یہ پہلے کر لیتے. ہم نے شروع کہاں سے کی احتیاط کرنا, جب ہمیں پتا چلا کہ نہیں اب یہ, کیونکہ ہمیں چھٹیاں مل گئی تو شروع کے دن تو ہمارے بہت شاندار گزرے کہ گھومنے پھرنے بھی چلے گئے, پاکستان ٹور پہ بھی نکل گئے, فیملیز کے ساتھ چلے گئے, یہاں باربیکیو پارٹیز ہو گئیں, یا نانی کے گھر چلے گئے, دادی کے گھر چلے گئے کہ بھائی چھٹیاں مل گئی ہیں. وقت سے پہلے ہی ہمیں چھٹیاں مل گئی, آفیسز بند ہو گئے, بچوں کے اسکول بند ہو گئے, گھومے. لیکن یہ جتنا ہم لوگوں نے انوائرمنٹ کو بڑھایا یہ وائرس اتنا ہی تیزی سے پھیلا. اگر ہم اس وقت احتیاط کر کے اپنے گھروں میں قید ہو جاتے تو شاید آج ہم اس سے نمٹ چکے ہوتے. ہم نے اپنی بے احتیاطیوں کی وجہ سے اس وائرس کو بڑھا دیا, لیکن اس کے بعد جنہوں نے احتیاط کی وہ محفوظ رہے, جنہوں نے بد احتیاطیاں کی وہ اس میں مبتلا ہوئے. کئی افسوسناک خبریں بھی آئیں, لیکن اس کے باوجود بھی خواتین نے بہرحال اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. اور لیکن سعدیہ صاحبہ بہت سارے شعبات ایسے ہوتے ہیں جن کی چھٹیاں جو ہے پینڈیمک میں بھی نہیں ہوئی, جیسے میڈیا والے ہیں, پولیس والے ہیں, آرمی والے ہیں. آپ کو نہیں لگتا ان کی خواتین کی ذمہ داریاں عام خواتین سے زیادہ بڑھ گئی؟ زیادہ بڑھی, بالکل بڑھی, اور ان کے تو آنے کا روٹین بھی نہیں تھا کوئی. وہ جب بھی آئے پھر وہ عورت ہی قربانی دے رہی ہے کہ اسے یہ کام کرنا ہے. گھر آئیں تو ہاتھ دھوئیں فوراً, یا اپنی باڈی واش کریں, یا اپنے ڈریسز فوراً اتاریں تو اس کو دھونے کا کام ہم نے خود کیا. ہمارے بھائی وغیرہ جب گھر میں آئے ہیں تو ہم نے یہ خود انجام دیا ہے یہ کام کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں. آگے اللہ پاک بہتری کرنے والا ہے, لیکن جو ہمیں بتایا گیا ہے, کیونکہ سب کچھ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا یہ سب اللہ کی طرف سے. آپ یہ کر لیں, اللہ رب العزت نے عقل و شعور دیا ہے آپ کو, بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بیماری, اگر آپ بیمار ہیں, بخار ہے, آپ ایسے ہی نہیں لیٹے رہتے بستر پہ, آپ ٹیبلٹ اٹھاتے ہیں, اس کو کھا لیتے ہیں کہ میرا بخار کم ہو جائے, میری جسم کا درد کم ہو جائے. کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ اس لیے کہ اس رب نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے کہ اس بیماری کی یہ دوا ہے. تو اگر یہ وائرس پھیلا بھی ہے تو اس میں کردار آپ کا بھی, آپ سب کچھ ہاتھ پاؤں چھوڑ کر نہیں بیٹھ سکتے کہ اب ہم نے تو اللہ پر چھوڑ دیا, ہم تو گھروں میں بیٹھے ہیں. کیا آپ کے گھر میں وائرس نہیں آ سکتا؟ وہ جو پوری دنیا میں وائرس پھیل گیا تو وہ کسی بھی ذریعے آپ کے گھر آ سکتا ہے. میں اس میں ایک بات کا اور اضافہ کرنا چاہوں گی. اس میں سب سے زیادہ دکھ اور افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ عورتیں جو کہ مردوں کو مجبور کر رہی تھی کہ آپ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر لیجئے, آپ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لیجئے, وہ مرد ماننے پہ نہیں تیار تھے. جو پوری دنیا سے باہر سے گھوم پھر کر آتے تھے وہی وائرس گھروں میں لانے کا سبب بنے, اور انہی کی وجہ سے, احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی وجہ سے وہ عورتیں بھی گرفتار ہوئی, وہ بچے بھی گرفتار ہوئے. بالکل ایسا ہی. آگے بڑھتے ہیں. عالمہ عائشہ بلال صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. عائشہ صاحبہ بتائیے, خواتین کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ مرد حضرات کو میں نے اپنے سرکل میں ہی بولتے ہوئے دیکھا کہ جی کچھ ہے نہیں, لیکن خواتین جو ہیں وہ زیادہ ہوا بنا رہی ہیں کیونکہ وہ اپنے سیر پہ سوار کر لیتی ہیں. ایسا کچھ تھا؟
اچھا خواتین کرتی بھی ایسا ہی ہیں کہ ہوا بنا لیتی ہیں، لیکن یہ ہوا بنانا ان کے لیے بڑا فائدہ مند انہی کے لیے ثابت ہوا نا. اگر ہم دیکھیں کہ اتنا نہ پھیلنے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ بہت زیادہ بچوں کے ساتھ احتیاط کی خواتین نے، مرد حضرات آتے ان کو بھی بار بار روک ٹوک کرنا کہ بھائی اس طرح سے نہیں، جوتا آپ یہاں پہ اتاریے، سینیٹائزر کر لیجئے. تو اس سے کیا فائدہ ہوا کہ ہم جو بہت بڑی مشکل ہم دیکھ سکتے تھے نا وہ ہم نے نہیں دیکھی ہے. یہ خواتین کا اس میں بہت بڑا رول تھا. اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی اور اسے ہوا نہ بناتی بقول مرد حضرات کے، تو پھر شاید ہم بہت بڑی مشکل میں آ سکتے تھے. ہم بہت بار یہ بات سنتے ہیں کہ تندرستی کو جو ہے نا، بیماری سے پہلے جو ہے وہ تندرستی کو غنیمت جاننا چاہیے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ابھی بھی یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے. ہم یہ نا ہم کہیں گے تشویش ہے محکمہ صحت کو کہ ایک اور لہر آئے گی، اور یہ ہو سکتا ہے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ خود بھی بچیں، خود احتیاط کریں. دیکھیں ہمارے لیے جو ہمارے پاس اہم رشتے ہیں نا، اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے. اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے تو آپ سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ سوال نہیں ہوگا. اگر میں احتیاط نہیں کرتی ہوں تو یہ مجھ سے سوال ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ سوال ہی نہیں ہوگا آپ سے. اگر آپ بد احتیاطی کرتے ہیں تو آپ سے بھی سوال ہوگا. تو لہٰذا اگر اپنے معاشرے کو ہم بچانا چاہتے ہیں تو جو SOPs بنائی گئی ہیں اسے نبھائیں، تاکہ آئندہ اگر کسی بھی مشکل کا ہم اللہ نہ کرے کہ بڑی مشکل ہم پر آئے، اس سے بچنے کے لیے. بے روزگاریاں دیکھیں، اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیتے تو شاید یہ جو اتنی بے روزگاری پھیلی ہے، اتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، پریشانی میں مبتلا رہے ہیں، فاقے کیے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا اور ان کے گھر میں باقاعدہ طور پر ایسا ہوا ہے کہ فاقے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جو ہے نا ہمیں خود احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ ہم سب ذمہ دار ہیں اس چیز کے. یہ معاشرہ ہم بنا رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان SOPs جو ہمیں حکومت پاکستان نے بتائی ہے ان کو فالو کریں. جتنی احتیاط کر سکتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. تو ایمان کا حصہ ہے، آپ اپنا لیں. آپ کو ایمان کی وہ جو اکملیت ہے، کاملیت ہے، وہ مل جائے گی. بالکل ایسے ہی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آخری چنک میں دیکھیں گے کہ صحیح معاملوں میں جو انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ ہے اس نے کتنا کام کیا اور اس کا کام اور اس کا کردار کتنا فعال رہا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر چلیں گے. ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. آپا ایک بات بتائیے گا، دیکھیں جہاں پر میں نے بات کی کہ جی کہیں مرد حضرات ماننے کو تیار نہیں تھے، تو ایسے گھر بھی میں نے دیکھے جہاں پہ عورتیں ماننے کو تیار نہیں تھی، اور کچھ دن گھر میں رہنے کے بعد بہت ساری خواتین کو اپنی والدہ محترمہ کی یاد آنے لگی اور انہوں نے ضد کرنا شروع کر دی کہ مجھے وہاں پہ ملنا ہے. اس صورتحال میں مرد کیا کرے؟ اچھا، میں ایک بات جانتی ہوں کہ نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آپ اگر اپنے گھر کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات احتیاط ہے. اچھا، کہیں پر مردوں نے صبر اور ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، کہیں پر عورتوں نے صبر اور ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا. کہیں مرد اپنے والوں کے سے ملے بغیر، اپنے دوستوں سے ملے بغیر ان کا لگتا تھا کہ دنیا بیکار ہو گئی. کہیں پر عورتوں کو والدہ کی یاد آنے لگی، بہن بھائیوں کی یاد آنے لگی. لیکن جیسا کہ میری معزز بہنوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نے اس وقت احتیاط کر لی ہوتی صحیح معنوں میں، تو اس وقت ہم اس پینڈیمک سچویشن سے باہر نکل سکتے تھے. لیکن ایسا نہیں ہوا. کوئی سرے سے انکاری تھا، کوئی اسے مذاق سمجھ رہا تھا. فیس بک پر سوشل میڈیا پہ جوکس بنا کے اپلوڈ کیے جا رہے تھے. اور اس کے بعد جب ہم واقعی ڈینجر زون میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد لوگوں کے تو سٹی پٹاک گم ہو گئے، حواس غائب ہو گئے، ہاتھوں میں تسبیحاں آ گئی. ارے آن لائن جو دعائیں کرائی جا رہی تھیں، جو عبادتیں سر انجام دی جا رہی تھیں. اچھا، اب اس کے بعد اس وقت میں اور آپ ہم تھوڑا سا کیئر لیس نظر آتے ہیں. اس لیے کیئر لیس نظر آ رہے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی تقریباً عملی طور پر ختم ہو چکا ہے، اور اس وقت سب کچھ تو ہو چکا نا. حکومت نے حفاظتی اقدامات بتا دیے، ٹونے ٹوٹ کے سارے بتائے جا چکے، حکیموں کی جانب، ڈاکٹروں نے سارے سب نسخے بتا دیے، گھروں کی جانب سے سب کچھ اسپرے بھی ہو چکا ہے، ہینڈ سینیٹائز بھی ہو چکا، سب کچھ ہو چکا. اب بھی اگر نہ سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ لیکن اس کے باوجود ہم سیکھنے پہ تیار نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم بے خوف بہت ہیں، ہمارے دیدے میں ڈر نہیں ہے. جب ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو ہم ان چیزوں سے کیا ڈریں گے؟ اس کی بنا پر نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں خوف کسی چیز کا نہیں ہے. نہ ہم نے احتیاط کی، نہ ہم گھروں میں بیٹھنے کو
ہم نے ہر طریقے سے ساری ایکٹیویٹیز میں بھی شامل رہے، اس کی بنا پر اس کے ہم پھیلاؤ کا سبب بنے۔ میں ابھی بھی درخواست کروں گی اپنے معزز ناظرین سے کہ اللہ کے واسطے احتیاط کیجئے، میرے اوپر اور آپ سب کے اوپر لازم اور واجب ہے، اس لیے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو محفوظ رکھ سکیں، اپنے گھروں کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنی قوم کو محفوظ رکھ سکیں۔ چلیں جی، عالمہ سعدیہ سعید صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ عالمہ صاحبہ ریلیجیس اسکالر میرے ساتھ موجود تھی، عالمہ سعدیہ سعید صاحبہ منہاج القرآن سے میرے ساتھ موجود تھیں، جبکہ عالمہ عائشہ بلال صاحبہ ریلیجیس اسکالر میرے ساتھ موجود تھیں۔ میں یہاں پر ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتا چلوں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کو کہ ان کا کردار ہمیشہ سے اس صورتحال اور اس سے ملتی جلتی صورتحال میں کافی فعال رہا ہے۔ اور اگر میں بات کر لوں کہ صرف اس محکمے کی یا پھر اس آرگنائزیشن کی، تو اس میں صرف اسلام سے نہیں بلکہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی انسان ہیں۔ کیا ان کو بیماری نہیں لگے گی؟ کیا ان کو کرونا وائرس نہیں لگے گا؟ یہ بات سوچنا بہت بڑی بات ہے کہ صحیح معنوں میں مذہب اسلام کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت کا جذبہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس پر میں واقعی دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی انتظامیہ کو، صحیح معنوں میں ان کے تھنک ٹینکس کو، جنہوں نے صحیح معنوں میں اتنی بہترین سوچ کے ساتھ اس کردار کو آگے لے کر گئے ہیں اور اس کردار کو آگے صورتحال میں ڈھالا ہے۔ اور اب صورتحال ایسی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں اس بات کو واضح طور پر اجاگر کر رہے ہیں کہ یہ پینڈیمک موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، مانا تھوڑی دیر کے لیے تھم چکا ہے، مانا کہ تھوڑا اس کی شدت میں کمی آ چکی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پینڈیمک ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے اور اب ہم کورونا کا سامنا نہیں کریں گے۔ نہیں، محکمہ صحت کی جانب سے جس لہر کا اظہار کیا گیا ہے، جس تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ جناب والا آگے ایک اور خطرناک صورتحال جو ہے اس سے پاکستانی دو چار کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس ڈپارٹمنٹ کا اور اس آرگنائزیشن کا جو کردار ہے وہ بہت فعال ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور صحیح معنوں میں ان تمام آرگنائزیشنز کو جو کہ اس طرز پر کام کر رہی ہیں، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ان سے سیکھیں، تھوڑا سا ان کو دیکھیں، ان کی سمت پکڑیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ صحیح معنوں میں آپ کی منزل کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا معاشرے میں کردار کیا ہے، اور صورتحال کے اندر جو چیزیں سمجھنی چاہیے، اجاگر کرنی چاہیے، کس طرح لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اس تمام تر معاملے سے، کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ علماؤں سے جو ہے وہ صحیح معنوں میں تعلیم دلوانی ہے، کن لوگوں کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں پادریوں سے جو ہے وہ تعلیم دلوانی ہے، کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ہندو کمیونٹی کو فالو کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ پنڈتوں سے جو ہے وہ کس طرح ایجوکیٹ کرنا ہے، یہ بات سوچنا، سمجھنا اور اس کو اجاگر کرنا اور بعد میں اس کو معاشرے میں امپلیمنٹ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔